Assalamu alaikum, students. We were talking about outdoor broadcasting, and I believe you remember we have talked at length. But still, there were few points which were not covered in the last two sittings. And just to finish the topic, there are little bit of more areas in outdoor broadcasting which the broadcasting houses with the people, with the ENG people and the rest of the team, they have to cover. For instance, there are floods. It's a very odd situation because in this case, you have to move quite away from the broadcasting house. You see, in rest of the cases, it is around in the city or around the city. And at areas where you can easily go and you can manage your transportation and you're not bothered that much. But when it comes to floods, it's rather frequent in Pakistan, and the radio stations operating in Pakistan, they have to cover these events where the floods occur, since it's predominantly it's an agricultural land. It's quite a huge areas in the countryside, away from big cities where you have broadcasting houses. Now, going to the flood-hit areas is a task in itself. Task in itself, I would say, that you have prepared everything. Your equipment is excellent condition. Staff is fresh, ready to cover all these things. But you can't reach there. The roads are flooded. Sometimes the small roads are swept away by the strong waves of river, Chenab and the Indus, mighty Indus. Sometimes the roads are swept away. For your van, it is not possible to reach the spot where you are going to ask people what has happened to them. But you have to be there. The teams which go to cover the flood-hit areas at times when some ministers also visit those areas to sympathize with the people. Sometimes Prime Minister also go there and they talk to the people. They have to be right in the middle of the people to make them believe that the government and the society is very well aware of their grievances. But the broadcasting team, the OB team, the outdoor broadcasting team also needs to be there. How you reach there is a story only seeing is believing. You are all padded up fully and you are middling through the mud and a very odd situation. You have to tread those areas to reach the people and ask them and get their impression for your listeners, because the impressions given by the people who have been hurt by this calamity, that can move the people who are away in the big cities, in concrete houses, who can have very, very little of this first-hand experience what flood means to the people, whose animals, whose crops, whose land has been destroyed. That to get that impression, OB teams talk to the people, and it works. As you get the impression of the people who have been hurt, the people listen in the big cities and away from those areas. They are convinced and they come to provide whatever the help they can. Well, you see, what I'm talking to you is the role of media. When media comes in between two people, it helps the people to come to help to each other. And OB teams have to be. Other than floods and these natural calamities, it may be an earthquake as well. There are other areas which
outdoor broadcasting has to cover. And like press conferences, there is a pressure group, say there is a small political group, there may be an NGO, and there may be a group of traders, and there may be a students group. They want to talk to the people on any of the issue they think they should be talking and sending the message across. They call the media people. And electronic media these days, always on their feet. Always. So the OB team has to go over there. It's not a case of covering VIPs, the seminars and the where the VIPs are coming, the Prime Minister is coming, and where like the horse and cattle show and the Sibi Mela and the polo matches at a high plateau in Gilgit. You have to cover something which appears in ordinary activity. But the OB teams need to be there. Any person can say anything. So important that you can't miss it as a broadcasting house. You have to record the voice of the person and make other people believe that, well, this is the person saying in this tone, articulating his or her ideas this way, and this is what the people want. You have to be there. But one step more, students, these outdoor broadcast teams have to do is sometimes to collect public reactions. Now, public reacts on things which in fact are concerning on the national issues. For instance, a budget is announced. You see, it's budget is something which is going to affect almost everybody. Some people are happy after the announcement of budget, and some are mourning. کچھ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بجٹ میں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا, کچھ سمجھتے ہیں کہ بجٹ تو بہت اچھا بنا ہوا تھا اور اس میں ان کو فائدہ ہوا ہے. Now, what is the job of outdoor teams on this occasion is to go out and talk to a spectrum of people from a different level of society. They may be talking to the ordinary people, men in the street. They may be talking to a housewife. They may be talking students. And ہو سکتا ہے کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا ہے, اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, جو گورنمنٹ سروس میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. پیپل آر ایگر ٹو رجسٹر دیئر ریئیکشن. یہ ایک بڑی کامن سی سائیکی ہوتی ہے کہ جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ریئیکشن جو ہے اس کو رجسٹر کروائیں. آؤٹ ڈور ٹیمس, what best they can do is they record these reactions in a very decent way. They put a very simplistic question, what about budget? And then people start talking about what they feel after the budget has been announced by the finance minister. There is so much of talk which in fact follows the announcement of the budget, and the next day when it appears in the newspapers, more people read it in the newspaper and they come to understand what government has announced. It's a huge financial document, what government has said, and then they start reacting. A good radio producer who believes in this type of outdoor production would in fact encash this scenario and this passion of the people who are very much willing to tell somebody what now is their feeling when the budget has been announced. And not confining to the budget, government keeps on announcing different policies. It may be about education. For instance, government announces what subjects has been made mandatory at higher secondary level. An outdoor broadcast would in fact like to know the reaction of the people, how people have taken it. At the educationist, the commoners, the parents, the students, the teachers, how they have received this policy of the government of including something or excluding some subject from a particular curricula. And then there are the different policies like primary education policy. The government is to provide free of cost books to the students at primary level.
in some part of the country or the whole country, whatever the policy is announced. And now the radio people can gather some reaction from the people, how people react on this policy. And more often, the piece of legislation always creates a stir all along the country. If government is going to legislate on some sensitive issue, all the people are involved. It is mandatory under the Constitution that all the people be told and their reaction be gathered, and all the legislators should pay attention to what the people are saying about this piece of legislation which they are going to do. And it is in the interest of the people and the government. It is a national interest when a piece of legislation is going on in the parliament. So it is here that radio can do a lot service. The outdoor teams can go out and talk to various segments of the people, various sections of the people, and they can gather reaction. What people say on this new legislation. And then there may be some accident. And outdoor teams may rush over there. And what they may be doing over there? They may be talking to the people who are eyewitnesses. You see, when it occurs, say a railway carriage has hit a truck on its track, or whatever the nature of accident is, you always have some witnesses. So the witnesses' account, in fact, is something which other people who are away from the site of the scene of accident, they in fact like to know what the people say who were actually present over there. Some people were going to the offices, some were coming back from the offices, and they witnessed how it occurred. They are the people, the eyewitnesses are the people who would be telling you perhaps the true story, whose fault it was that the accident occurred and some lives, some people perished in that accident. So you see, the point is, students, the outdoor teams have a lot to do, and it is a very interesting piece of broadcasting, and every radio station loves to have all this type of activity covered by its OB teams. OB teams, you all understand, outdoor broadcasting teams. These teams are provided with the transport, equipment, and all those things, and they're properly facilitated. So there is no problem on this count. The only thing is they have an enthusiasm, they have a passion to accomplish this task. And then there are other areas. For instance, you have some activities to be covered at schools, colleges. They have their annual programs where they call sometime a very important people, other than important people. The activity which goes on there generates a lot of interest, particularly for the younger people. ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں بے شمار فنکشنز ہوتی ہیں, نوجوانوں کے مشاعرے ہوتے ہیں, ان کے اینول پروگرامز ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز ان کی گیمز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کالجز کی خواہش ہوتی ہے, اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ایئر کیا جائے, دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے جو وہاں پر نہیں موجود. لوگوں کی ایک انٹرسٹ ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے اگین OB ٹیم, آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ٹیمس, دے آر سپوز ٹو بی دیئر. سو اسٹوڈینٹس, بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ جو آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ کا ایریا ہے, اٹ از فیئرلی این امپورٹنٹ ایریا فار اینی براڈ کاسٹنگ ہاؤس. سو مچ ایکٹیویٹی گوز آؤٹ سائڈ a broadcasting house, which they are supposed to be covering. I hope you are keeping pace with all these things. We are moving gradually to different areas of broadcasting. And today is a very interesting area we are going to talk. It is called curtain raiser. Well, curtain raiser is a very common term at a radio station. Basically, it is a media term. The whole media, the print media, electronic media, broadcasting, telecasting, they people are very familiar with curtain raiser. Every producer is familiar what
curtain raiser is. And we will be talking at some length what this curtain raiser is. Curtain raiser is, it is a complete program in itself. We hold this program, we arrange this program when some very important event is going to take place tomorrow or say in near future. We get hold of the people who are concerned about, who are relevant to the program that is going to take place next day or sometime. We hold a program and we talk about what this means to common people. This type of a program which actually raises a curtain and tells the people what it is, called curtain raiser. We will talk various forms of curtain raiser. But one thing I want to make clear here in the beginning. You may be asking, we have talked about talk shows and discussion in the current affairs. So what is the difference between a talk show? A talk show is supposed to be elaborating some point, and so is a curtain raiser. So what is the difference? Well, it's very commonly asked, what is the difference between a curtain raiser and a talk show or a discussion? In a talk show, we try to explain what is being talked in the news these days. We are talking about the past of some event which is taken in the news. For instance, if it is a Middle East issue, we will be talking the history of the issue and so many conferences which have taken place, the summit conferences among some top countries to resolve the issue of this crisis, Palestine crisis. And we will be talking what may happen after something which is going on right these days. That helps to set a reference point for common listeners to understand when a news of Palestine comes on the newsreel. An ordinary person, a man in street or a woman, they should understand what is being talked about. In case of curtain raiser, it is different. It is always about an event which is still to take place. For instance, if it is a meeting has not yet taken place. We will be talking what it would be like tomorrow, which party would be stressing what point, and how the people would go about, the people who are participating in that meeting or a conference or a summit, what their point of view is and what may be the outcome of their discussion. It's a very interesting program to think about these curtain raisers. They are made in a lighter way because nothing has come about yet. You are talking very serious about anything because it is only you're hoping something. It is something likely to happen. So the discussion in a curtain raiser, since it is not a conclusion which has taken place, it is just a beginning of something. So it is always done in a rather lighter way. Let's have a little long look on the curtain raisers. There are different areas which we can categorize to understand how things go about. First is the political arena. You see, politics is an area which in fact breaks more news, and our news media is more oriented to cover politics, and the rest comes later, the sports, the finances, the crime, and all those things. Politics among countries, politics within a country, it in fact holds a greater area for discussion, for meetings. Let's talk about within a country. You have a federal system, you have a federal government. Every time, every day, federal government is announcing something.
چونکہ سارے ملک کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے. ہر روز ان کے سامنے کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے which is concerning the whole country. روڈ بلڈنگ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, ایگریکلچر ہے, کچھ انڈسٹری کے بارے میں ہے, کوئی انہوں نے ایسے ڈیسیجنز لینے ہیں جو ایک عمومی سیاسی زندگی سے متعلق ہیں. ایسی کانفرنسز جب ہوتی ہیں, اس قسم کی موڈس جب ہوتی ہیں, ان کے فار ریچنگ ایفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں پوری قوم کے اوپر. ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے, اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں. پروینشل لیول پہ اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے. جیسے صوبہ سندھ میں انہوں نے کچھ ایسا ڈیسیجن لینا ہے جو ایجوکیشن کے بارے میں یا ہیلتھ کے بارے میں ہے. پنجاب میں آپ نے پولیو ویکسینیشن کی ایک کیمپین رن کرنی ہے, از اے ہیوج ٹاسک. آپ نے صوبہ سرحد میں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے, ناردرن ایریاز کے بارے میں آپ نے کچھ کرنا ہے. تو صوبوں کے لیے بہت بڑے بڑے معاملات, جب اس قسم کے معاملات ڈسکس ہونے والے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ کل اس ٹاپک پہ یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے, ایسے میں یہ بہت آسان ہو جاتا ہے پروڈکشن ٹیم کے لیے کہ جب ایک بڑے ایونٹ کے بارے میں انہیں اطلاع ہو, انہیں پتا ہو کہ جو ہونے جا رہا ہے, تو دے کین میک دس پروگرام. لیکن اسٹوڈنٹ, اس پروگرام کو بنانا شاید اتنا آسان بھی نہیں جتنا آپ کو یہ بات کرنے سے کچھ ایسے لگ رہا ہوگا کہ بہت آسان سا کام ہے. لیکن جس چیز کو آپ کو سامنے رکھنا ہے, what must be in your sight, اس کو پلان کرنا. اس پروگرام کی خوبصورتی جسے ہم کرٹن ریزر کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو بلا لیا, ٹیبل پہ بٹھا دیا, مائک لگا دیا اور آپ نے اسے ایک دو سوال کر لیے, اس نے کر لیا, پروگرام ریکارڈ ہو گیا. ہمیں یہ سارٹ آف ربش پروگرام. اس پروگرام کو بنانے کی جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ کل ہونے والے ایونٹ کے بارے میں آپ کے ایک عام لسنر کو کس حد تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے, اور یہ کہ آپ نے ایز اے میڈیا پرسن یہ بات کتنی محسوس کی ہے کہ اس بات کا عام آدمی کا سمجھنا کتنا ضروری ہے. But you see, there is an important role for media. It is not passing something from one point to another. آپ چونکہ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو اس چیز کا ادراک ہے, you can perceive things کہ کیا چیزیں لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. اور یہ پروگرام کیے بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ عوامی زندگی میں لوگوں کو اس کا پتا چلے. الیکٹرانک میڈیا ہولڈز دا کی ان دس سینس. اس پروگرام کے لیے آپ کو کافی پلان کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو بڑی وضاحت سے اس ٹاپک کے اوپر نالج رکھتے ہیں اور وہ انوالو رہے ہیں. اگر ایسی صورت ہو کہ جو وہ ماضی میں کبھی انوالو رہے ہوں اس قسم کی چیز کے ساتھ, تو اٹ از بہت ہی ایک اچھا پروگرام بننے جا رہا ہے آپ کا, اس لیے کہ وہ لوگ ایوری ان اینڈ آؤٹ اس کا انہیں پتا ہوگا. دوسری صورت میں بھی ایسے لوگ آ سکتے ہیں جن کی اس کے بارے میں کوئی ریسرچ, اور جو اس اسٹڈی کو, جنہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اس ٹاپک کو کہ یہ کیا ٹاپک ہے, گورننس کا ہے, گورنمنٹ کی ایفیشنسی کا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ریفارم کے بارے میں ہے, یا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے بارے میں نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں, کوئی ٹیکسیشن کی کوئی بات ہے. ابھی اس کے بارے میں تو اگلے ٹاپک میں بات کریں گے. کوئی ہیلتھ کے بارے میں بات ہے, رورل ہیلتھ پروگرام ہے which is all the more important. رورل ایریاز سے ایسے لوگوں کا انفلکس بڑھ گیا ہے who are suffering some very serious disease, اور جو شہر کے بڑے ہسپتال ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ اس قسم کے کیسز صوبے کے فلاں جگہوں سے آنے بڑھ گئے ہیں. So the government needs to draw some measures, اور اس کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے ایک پروگرام کرنے جا رہی ہے, اور آپ ایک کرٹن ریزر بنانے جا رہے ہیں that would raise the curtain. اور آج کل تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ کر دیا گیا ہے کام کو, خاص طور پہ جو بڑے شہروں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اتنے فنڈز دیے گئے ہیں کہ وہ میگا
پروجیکٹ بھی شروع کر سکیں انفراسٹرکچر کے اور ایجوکیشن کے اور بہت ساری طرح کے. تو وہ سارے پروگرام اب بہت اہمیت کے حامل ہو گئے. ایسے کسی بھی پروگرام کو کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس مس نہیں کر سکتا. یو نیڈ ٹو ہیو اے کرٹن ریزر دیٹ وڈ انیبل پیپل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو ان اے ویری پراپر کانٹیکسٹ. پالیٹکس کے علاوہ اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی گورننس کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ ایک ایسا ایریا ہے جو ہم سارے لوگوں کا کنسرن ہے اور وہ ہے فائنینسز کا, فائنینشیل سیکٹر. اسٹوڈنٹ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی کرٹن ریزر اور اس قسم کے پروگرامز کو جیسے آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ہم نے کہا اور کرنٹ افیئرس کا, آپ کبھی بھی اس کو جمبل اپ نہیں کریں گے. ہم لوگ کیٹیگریز اس لیے بناتے ہیں, وی اپلائی دس ٹول آف کلاسیفیکیشن سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ تھنگس وتھ گریٹ کلیئرٹی, اور ہمیں مختلف ایریاز کے بارے میں سارے نٹس بولٹس کا پتہ چل جائے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فائنینشیل سیکٹر, فائنینشیل سیکٹر میں ہونے والی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ آئے دن فائنینشیل سیکٹر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی رہتی ہے وچ از اے کنسرن آف موسٹ پیپل. مثلا کاٹن پالیسی اناؤنس ہونے جا رہی ہے. کاٹن پاکستان کی تو لائف لائن ہے. آپ کے ایکسپورٹس کا 60% کاٹن بیسڈ. آپ امیجن کیجئے کہ کتنی بڑی کاٹن کو ہینڈل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. کاٹن کے بارے میں گورنمنٹ کچھ کہنے جا رہی ہے. کروڑوں لوگ کاٹن میں ون وے اور دی ادر انوالو ہیں. گروور انوالو ہیں, جو پیسٹیسائڈس کا کام کرتے ہیں وہ انوالو ہیں. ایک پوری کاٹن انڈسٹری انوالو ہے. اور وہ جو ٹریڈر ہیں جو کاٹن کی ایکسپورٹ امپورٹ فیبرک یان اس میں انوالو ہیں, ان کو تو میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس رات انہیں نیند نہیں آتی جب انہیں پتا ہو کہ کل گورنمنٹ نے کاٹن کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنا ہے, اس کے بعد کوئی پالیسی شیپ اپ ہونی ہے. الیکٹرانک میڈیا کا پھر ایک رول بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ یو ہیو ٹو ہیو اے ویری ویری گڈ کرٹن ریزر. ایک ایسا کرٹن ریزر جو اس کو صرف سطح پہ نہ ڈسکس کرے بلکہ بہت ڈیپتھ میں ڈسکس کرے کہ اس سال جو کاٹن پالیسی کے اوپر بات ہونی ہے وہ کیوں ضروری ہے, کتنا لوگوں کا اس کے ساتھ کنسرن ہے, اور یہ ٹاپ کے 4 5 6 ایشوز ہیں جس کے اوپر ایوری باڈی از ہوپنگ کہ ڈسکشن ہوگا. خاص طور پہ فارمرز اور انڈسٹریلسٹ, یہ گروور اور جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کے درمیان بہت سارے ایشوز بعض اوقات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے. ایوری پلیئر, ایوری اسٹیک ہولڈر is at a very right position and everyone gets out of this business. اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ کیا ایشوز ہیں, کیونکہ اگر ایک دفعہ پالیسی اناؤنس ہو گئی اور اس کے بعد اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جائے. کرٹن ریزر کے تھرو ہر آدمی کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن جو ہے وہ کس بیک گراؤنڈ میں لینا ہے اور اس سے کس طرح سے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. ویٹ کو دیکھیں آپ, ہمارے یہاں کسان ویٹ اگاتے ہیں. وی آر اے ویٹ گروئنگ کنٹری. آج کل تو ویٹ پروڈکشن میں بہت اچھا ہو رہا ہے اور بہت کم ہمیں ویٹ امپورٹ کرنے کی. وی آر ویری سیلف سفیشینٹ. ایٹ ٹائمس وی آلسو ایکسپورٹ ویٹ. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر موسم کوئی گڑبڑ نہ کرے تو ہمیں ویٹ کبھی امپورٹ کرنی پڑے. نا ویٹ صوبہ سرحد, صوبہ پنجاب, صوبہ سندھ اینڈ پارٹس آف بلوچستان اینڈ نارتھرن ایریاز, they grow wheat in a huge quantity. جو لوگ اس ایکٹیویٹی سے واقف ہیں انہیں اندازہ ہے کہ ویٹ کی کراپ کو سنبھالنا, اس کو مارکیٹ کرنا بہت آسان کام ہے. بینکس اسپیشل لونز ایشو کرتے ہیں which runs into billions. Tens of thousands of people are involved. A huge flour mill industry that comes into action. اس موقع پہ عام طور پہ جو کسان کے لیے
بہت اہم نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سال اس کی کراپ کی کیا سپورٹ پرائز کرتے ہیں. سپورٹ پرائز سے اسٹوڈنٹ آپ فیملیئر ہوں گے. سپورٹ پرائز یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز اگا لیتے ہیں, کوئی جیسے گندمی ہے, تو گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرتی کہ آپ سے اور کوئی خریدے نہ خریدے, گورنمنٹ آپ سے اس پرائز پہ اس کو لفٹ کر لے گی ایز مچ یو وانٹ ٹو سیل, تاکہ کسان کو یہ تسلی ہو کہ اگر اس نے اپنی زمین پہ بہت گندم اگا لی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اس کو مارکیٹنگ نہیں آتی, وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, اتنی گندم اگانے کے بعد اس کو بیچے گا کیسے. سپورٹ پرائس اناؤنس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسان کو اب پورا یقین ہے کہ اس پرائس پہ حکومت اس سے یہ گندم لے لے گی, چاہے جتنی تعداد میں جتنی مقدار میں کسان چاہے. حکومتیں ایسا کام کر کے اپنے جو گروورز ہیں ان کی ڈھارس بھی بندھاتی ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کرتی ہیں سپورٹ پرائس سے, جو بڑی بڑی کراپس ہیں ان کو, اور ان کو بچا بھی لیتی ہیں جو فری مارکیٹ اکانومی کے نام پہ کچھ ایسے لوگ فیلڈ میں آ جاتے ہیں جو بھولے بھالے کسان کو کرنے کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, الیکٹرانک میڈیا کو جاگنا ہوتا ہے, الیکٹرانک میڈیا کو یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ ریڈیو کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میوزک کے پروگرام کر دیے, کچھ ڈرامے بنا دیے اور ایک روٹین کی خبریں بھی کر دی. الیکٹرانک میڈیا کو پوری طرح جاگنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ہونے والے فیصلے کتنے لوگوں پہ اثر انداز ہوں گے. ایک اچھا کرٹن ریزر جب اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, کتنی اہمیت کا حامل ہے ان گنت لوگوں کے لیے, ایون شہر میں رہنے والے لوگ جو گندم اگاتے نہیں لیکن گندم کھاتے تو ضرور ہیں, انہیں بھی اس قسم کے پروگراموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ گندم اگانے والے لوگ جو ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں. اس دفعہ واٹر چارجز کیا رہے, اس دفعہ ڈی اے پی کے کیا ریٹس تھے, اس دفعہ فصل پہ کسی کیڑے کا اٹیک ہوا ہے تو کسان کی حالت کتنی بری ہے اور کس طرح کی مدد اس کو چاہیے. شہر میں رہنے والے لوگوں کو اس کا آئیڈیاز نسبتاً کم ہوتا ہے, اگرچہ اس کاروبار میں جیسے ہم نے کہا کہ اربوں روپے انوالو ہیں. تو الیکٹرانک میڈیا جب اس کے اوپر ایک کرٹن ریزر بنائے گا تو وہ اس کی سارے پہلوؤں کی وضاحت کرے گا کہ کل جو پروگرام ہونے والے حامل ہیں, آپ اس میں ایسے لوگوں کو بلائیں گے جیسے ہم نے کہا اسٹیک ہولڈرز, وہ آئیں گے, وہ بات کریں گے کہ کیا چیز متوقع ہے اور کیا چیز کیا شیپ لے گی, تو ہم سمجھیں گے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ سب کے مفاد میں ہے. الیکٹرانک میڈیا کا یہ رول ہے فائنینشیل. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہر سال جون کا مہینہ بہت اہم ہے ہمارے لیے, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں میس کمیونیکیشن کے ان کو تو بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے, میڈیا کو بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے. جون کا مہینہ, گرمی کا یہ مہینہ, اس مہینے میں سارے صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے بجٹ اناؤنس کرتے ہیں. بجٹ, فیڈرل بجٹ ان پرٹیکولر, خیبر سے لے کے کراچی تک سارے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتا ہے. کن لوگوں کو کیا گین ہوا ہے, سرکاری ملازمین کو کیا ملا ہے, جو لوگ تجارت کرتی ہیں ان کے لیے کیا چیز اناؤنس ہوئی ہے, تاجروں کے لیے کیا چیز اناؤنس ہوئی ہے, عام آدمی کو اس سے کیا حاصل ہوا, ٹرانسپورٹ میں کیا ہوا, جہاز کمپنیوں کے لیے گورنمنٹ نے کیا پالیسی اناؤنس کی ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس دن اناؤنس ہوتی ہیں, اور لوگوں کے لیے تقریباً پھر پورا سال اس اناؤنسمنٹ کے حساب سے اپنے بزنس کے معاملات کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا ایونٹ. بجٹ سے پہلے کرٹن ریزر ناگزیر چیز ہے کہ آپ بجٹ سے پہلے بہت ریلیونٹ لوگوں کو بلا کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ بجٹ میں واٹ از لائکلی ان بجٹ, اور اس وقت عوام کی عمومی تھاٹس کیا ہیں کہ بجٹ کس طرح کا ہونا چاہیے, مہنگائی کا ایریا کیا ہے, انفلیشن کا کیا ہے,
لوگوں کو جو ان کی سیونگز پہ ریٹرن مل رہا ہے وہ مطمئن ہے کہ نہیں ہے, اور جو آپ کے تاجر ہیں, جو آپ کی سپیریئر لیول کی انڈسٹری ہے, جو آپ کی ہیوی انڈسٹری ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, لارج اسکیل انڈسٹری اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ ایسا کیا کرے کہ دے شوڈ فیل کہ ہاں گورنمنٹ نے جو لو اسکیل کی انڈسٹریز ہیں, کاٹیج انڈسٹریز ہیں, میڈیم رینج کی انڈسٹریز ہیں, ان کے لیے کون سی پالیسی اناؤنس کی. اور فائنینسز کے علاوہ کچھ گلوبل ایونٹس بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ G8 کنٹریز کی کانفرنس ہو رہی ہے, آسیان کنٹریز کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور کوئی ریجنل لیول ساؤتھ ایشیا لیول پہ کانفرنس ہو رہی ہے, OIC کی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, ان کی کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے, دا مسلم ورلڈ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ, یا فار ایسٹ ایشیا کی کنٹریز کی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے. گلوبل لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں ریگولر بیسس پہ. جب بھی کوئی ایسی کانفرنس ہو جس پہ ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس یہ سمجھے کہ ہمارے آڈینس کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, یو امیڈیٹلی نیڈ اے کرٹن ریزر. کل ایک کانفرنس ہونے والی ہے, یہ پرسوں ایک کانفرنس ہونے والی ہے, مے بی اٹس نیکسٹ ویک, اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں رکھا جا سکتا. 3-4 روز میں کوئی کانفرنس ہونے والی ہے, کیونکہ ایک عام لسنر بہت زیادہ دیر تک اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ نہیں سکتا. کرٹن ریزر کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ کسی بڑے ایونٹ سے ذرا قریب ہی ہو, 2-3 روز پہلے ہو جائے, تاکہ لوگوں کو وہ بالکل اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے کہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے واٹ اٹ اسٹورز فار دیم. اور اگر کوئی ایسا گلوبل ایونٹ ہے جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے تعلق نہیں ہے جو آپ کے لسنر ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لازماً مثلا امریکہ, نارتھ امریکہ, میکسیکو, ارجنٹائن, چلی, ان کی ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہونے والی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ ان دا سینس دے ہیو ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ which is to settle some issues pertaining to the American continent. It may be very important, but it has a little relevance for the people living in this part of the world. You don't need to have a curtain raiser. Curtain raiser ایک ایسے گلوبل یا ریجنل ایونٹ کے اوپر ہم لوگ بنائیں گے جس کا کچھ امیجیٹ کنسرن آپ کے لوگوں کے ساتھ ہو, جو آپ کی براڈ کاسٹنگ کا ایریا ہے, جو رینج جہاں پر آپ براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں, جن لسنرز نے آپ کو ٹیون کرنا ہے, جنہوں نے آپ کو سننا ہے, ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا کتنا کنسرن ہے. If you feel کہ ان کا کنسرن ہے, you can have a curtain raiser. گلوبل ایونٹس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ایریا میں بھی ایسے کئی ایونٹس ہیں جو ہوتے رہتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ کوئی بہت بڑے امریکن سنگر ہیں, وہ پاکستان آ رہے ہیں. از اے ون ٹائم اوکیزن. فرض کریں کہ میڈونا ڈیسائڈس کہ گوئنگ ٹو پاکستان ٹو ہولڈ اے شو ان سم بگ سٹی, کراچی میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا اگر کوئی ایونٹ آ رہا ہے جو انٹرٹینمنٹ کا ہے اور لوگوں کو جو انوالو کر رہا ہے, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس گریٹ کہ ایک گلوبل لیول کے جو پرفارمرز ہیں دے آر کمنگ ہیئر, یا کوئی اور ٹروپے آتے رہتے ہیں مختلف کنٹریز سے. بعض ٹروپے ایسے ہیں which are known for their performance all over the world, particularly Chinese troupes, Korean troupes. They are very well known all over the world. اگر وہ آ رہے ہیں, still you can have a curtain raiser کہ پاکستان کے اندر بھی اب لوگ جو ہیں وہ ایک لائیو پرفارمنس دیکھیں گے. اسٹوڈنٹ, ان چیزوں سے ہٹ کے جو روز مرہ کے ہمارے پروگرام ہیں جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ ہاؤسز جو ہیں وہ کرٹن ریزر جو ہے اس کو مینیج کریں, ایک بہت بڑا ایریا ہے. اور جیسا آپ کو معلوم ہے, آپ کا بھی ایک پیشن ہے اور میرا بھی, اسپورٹس کا. اسپورٹس کے 3-4 طرح سے ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. کچھ ایونٹس تو ایسے ہیں اسپورٹس کے جو نیشنل لیول کے, نیشنل گیمز ہیں. پھر ریجنل لیول کے ہیں, سیف گیمز ہیں. اور کچھ ایونٹس ایسے ہیں جو کئی سالوں بعد ہوتے ہیں, اولمپکس.
کتنی تھرل پائی جاتی ہے، کتنا لوگ ویٹ کرتے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ کہ اولمپکس کہاں رہے. اولمپک کو ون کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے شہر میں ہو. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کیمپینز رن کی جاتی ہیں. There's a lot of interest in sports all around the world. کرکٹ کا ورلڈ کپ ہونے ہمارے تو ایک سب کانٹیننٹ کا تو ایک بہت پیشن ہے، کریز ہے کرکٹ کا. کرکٹ کپ 4 سال بعد، اور کرکٹ کپ سے پہلے 1-1.5 سال پہلے ہی بہت باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ ٹیم کیسے بن رہی ہے، مینیجرز کون ہیں اور کوچ کون ہیں. فیلڈنگ کے کوچ کو بلایا جائے، فیلڈنگ امپروو کی جائے. کچھ کھلاڑی ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ریٹین کیا جائے کہ نئے بلڈ کو آزمایا جائے. ابھی یہ جو ٹور ہو رہا ہے، کوئی فرض کریں کہ آسٹریلیا ٹیم جا رہی ہے تو یہ 3-4 پرابیبلز ہیں بالنگ میں، بیٹنگ میں، ان کو آزما لیا جائے. There's a lot of debate going on. But as the day nears for the grand show, what you need as a broadcaster is curtain raiser. It would be listened to by a great number of people. So a producer needs کہ وہ اتنا ہی انٹرسٹنگ بھی ہو. اس کرٹن ریزر میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ساری پارٹیسپیٹنگ ٹیمز کا پروفائل دے سکتے ہیں، ساروں کی پروبیبلٹی دے سکتے ہیں، ساروں کے اسٹرانگ پوائنٹس اور ویک پوائنٹس وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. فارچون کی بات کر سکتے ہیں. بعض پرٹیکولر گراؤنڈس پہ وچ آر ناٹ فاسٹ ٹریک، جن کی پچ فاسٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ spin of the coin, winning the toss, that can play a very important role. Placid wicket ہے، آپ پہلے بیٹنگ کریں، you score a huge، ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں. You can always discuss کہ کس وینیو پہ کس طرح کی ایکٹیویٹی ہے. That generates immense interest. ہاکی ہے، چیمپئنز ٹرافی، اولمپکس، ورلڈ کپ. لاہور میں ایک ورلڈ کپ ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان پلیڈ in the final. کتنی انٹرسٹ اس موقع پہ جنریٹ ہوئی تھی. پیپل ہیڈ دا چانس ٹو ویو ہاکی میچز، آل گریٹ ہاکی ٹیمز پلئنگ ان فرنٹ آف them. That creates a lot of interest. Amazing. اسپورٹس کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے جو ہمارے پروڈکشن کے جو لوگ ہیں، پروڈیوسرز، they are very alert because there is a great demand by the broadcasting houses to have this type of programs. There is a competition, I tell you. اور جس طریقے سے بہت سے ریڈیو چینلز دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک ریوائول ہو رہا ہے ریڈیو کا. ٹی وی کا تو ہے ہی ہے، ٹی وی کے اوپر بھی گروتھ بہت فاسٹ ہے، ریڈیو کا بھی ایک ہو رہا ہے. سو دیر از اے گریٹ کمپٹیشن، ایوری ون از ٹرائنگ ٹو ون. اور یہ ڈسکشن بھی بہت، آپ یوں سمجھیے کہ ایک لائٹ وین میں کی جاتی ہے، بہت ہلکے پھلکے انداز میں کی جاتی ہے. بیکاز یو کیپ ان مائنڈ کہ جیسے فائنینسز کے اوپر سیریس ڈسکشن ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ایشوز پہ سیریس، اسپورٹس کے معاملے میں، انٹرٹینمنٹ کے معاملے میں وی ٹیک اے سائڈ ایز اے لائٹر سائڈ. اس میں وی ڈونٹ گیٹ ہارش بیکاز وی آل بلیو اٹ از لائر، اٹ از اے ٹائم ٹو انجوائے، ریجوائس، میچز دیکھنا، اس کو انجوائے کرنا فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. سو وی ڈو ناٹ انڈلج ان دا بیٹر ایریاز. دیر آر مینی لائک umpiring, certain umpires, but we don't go into that. We talk more about the performances of the players and what may happen at different venues and who would be playing quarterfinals and finals. I mean, that is more entertaining. So, a curtain raiser surface the need for the people to understand in what background teams are participating. As it is true about other areas where we have curtain raisers. Curtain raisers are also done by the print media in their own style, in their own way. Also done by TV channels in their own right, in their own way, all over the world. It's not specific only in this region. It's a global phenomenon to have a curtain raiser because it holds a value. It holds a value of information.
to almost all the listeners who are interested in those topics covered in those meetings which are to take place and through curtain raises. They come to know what is the importance of these things these days. I think that is enough. But if you have any questions, you can ask questions. You can visit the website and you can directly send us emails as you do in other subjects. If you find any difficulty ever in any lecture, you're welcome. اور اسٹوڈینٹس اب ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کی باری ہے اینڈ یو آل انڈرسٹینڈ اٹ از ٹرمینالوجی اینڈ آئی ہوپ یو آر آلسو کیپنگ پیس ان لرننگ دیز ٹرمس. آئی آلویز emphasize these are very important to learn these terms. And what last we were talking about, if I remember, it was cue sheet. A cue sheet is a spread of paper fully punctuated with red and green and blue and black marks, and everywhere some spot has been highlighted which every performer is to follow. Cue sheet کو follow کرنا بے حد ضروری. And I tell you, اگر آپ نے کیو شیٹ کو فالو نہیں کیا تو آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بہت ناراض ہوں گے، اس لیے کہ سارے پرفارمرز نے بالکل کیو شیٹ کو صحیح طریقے سے فالو کیا ہے. ایک آدمی نے اس کو صحیح فالو نہ کرنے سے ساروں کو فورس کیا ہے کہ اس سیگمنٹ کو، اس پیس کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا جائے. ایکچولی آپ کے جو کولیگ ہیں، جو دوسرے فیلو پرفارمرز ہیں، وہ بھی اس بات کو بہت پسند نہیں کرتے. ویل وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ لرننگ واٹ کیو شیٹ از ایز اے ٹرم. اور کیو شیٹ کے علاوہ جو نیکسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ از کوشن. کوشن از اے کامن انگریزی کا لفظ ہے. کوشن اس کا مطلب عام فہم زبان میں تو جیسے تکیہ ہے. کوشن ان پروڈکشن، الیکٹرانک پروڈکشن مینس کہ آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے، اس کے اندر آپ نے کچھ ایسی چیزیں رکھنی ہیں ایز اے کوشن جو اس پروگرام کی جب وہ آن ایئر جائے تو اس کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر لیا جائے جو ٹائم اس کے لیے اویلیبل ہیں. مثلا دیکھیے، اس بات کو غور سے سمجھیے کہ کس طریقے سے کوشن ہیلپ کرتا ہے آپ کو. آپ کے پاس اور کوئی گنجائش نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پہلے دے دوں. جیسے اخبار ہو اور اخبار میں کچھ جگہ زیادہ بچ جائے اور خبریں کم پڑ جائیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ کرتے ہیں کہ تصویر کو تھوڑا سا بھاریں، اور اگر اس طرح سے ہو کہ خبریں زیادہ ہیں اور تصویر بہت ساری جگہ لے رہی ہے تو آپ تصویر کو کچھ کم کر دیتے ہیں، 3 کالم سے 2 کالم کر دیں گے آپ، اور اس کی جگہ آپ خبر کو لے آئیں گے. یو ہیو دس ارینجمنٹ. تقریباً اس سے ملتی جلتی ارینجمنٹ آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کرنی پڑتی. اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک پروگرام بنا لیا. پروگرام فرض کریں اس طرح سے ہے کہ آپ شہر کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شہر جو ہے یہ دریا کے کنارے پہ ہے. آئیے ابھی ہم آپ کو جو پنج ند کی لہروں کا ایک شور سناتے ہیں. آپ اس موقع پہ ایک تھوڑا سا میوزک بجاتے ہوئے پنج ند کے مقام پہ پہنچتے ہیں. اب یہ جو میوزک ہے یہ 2 سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ 5 سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر تو پروگرام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے، تھوڑا زیادہ کرنا ہے تاکہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے، تو آپ وہ والا میوزک 5-6 سیکنڈ بجا دیں گے. اور اس کے بعد جو بھی آپ کے وہاں پہ اینکر پرسن ہیں وہ کہیں گے دیکھیے جی اس وقت میں پنج ند کے مقام پہ ہوں اور میرے سامنے دریا کی لہریں جو ہیں وہ ٹھاٹھے مار رہی ہیں اور یہ وہ ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ پروگرام بہت ٹائٹ ہے ٹائم کے لحاظ سے تو آپ وہ میوزک 2 سیکنڈ کے لیے بجائیں گے. اور پھر آپ جب یہ کہیں گے کہ آپ ان لہروں کی آواز سنیے وچ آر ریکارڈیڈ، کہ آپ ان لہروں کی ذرا آواز سنیے اور دیکھیے کہ پنج ند کے مقام پہ جب دریا ملتے ہیں آپس میں تو لہریں کتنا شور مچاتی ہیں. اب پھر آپ کے پاس کوشن نکل آیا. آپ چاہیں تو آپ ان لہروں کی آواز 3 سیکنڈ کے لیے سنا سکتے ہیں اپنے آڈینس کو، اور اگر آپ چاہیں تو 10 سیکنڈ کے لیے سنا سکتے ہیں.
اس قسم کی چیزوں کا پروگرام کے اندر رکھنا جس سے پروگرام کی فائنل ٹائمنگ کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے، الیکٹرانک میڈیا کی اس ٹرمینالوجی میں ہم اسے کہتے ہیں کوشن. یہ بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے کہ آپ اپنے ٹائمنگ سے آؤٹ نہیں ہو رہے، خاص طور پہ جب آپ آن ایئر جا رہے ہیں اس پر. اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹرم ہے وہ ہے کٹ. دو ٹرمز ہیں، ہم اس کو اکٹھا سمجھنے کی کوشش کریں گے. کٹ اینڈ کٹس. دیکھیے کٹ اینڈ کٹس. کٹ مینس جب ایک پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کو ایک اشارہ ملے گا، کیو ملے گی کہ اس کو کٹ کر دیں، کٹ اٹ. یا آپ کا کوئی پروگرام جا رہا ہے گانوں کا، آپ کہیں گے جی گانا نمبر 3 کٹ کر دیں، یا اس بات کو آپ کٹ کر دیں، اس چیز کو کٹ کر دیں. کٹس از اے ڈفرنٹ ٹرم آل ٹوگیدر. کٹس مینس کہ جب آپ پوسٹ پروڈکشن میں ہیں، جب آپ اپنے پروگرام کو ایڈٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ یہاں پہ کٹس اپلائی کر دیں، کیونکہ ان کٹس کے حوالے سے آپ نے ایک نیا سیکوینس جو ہے اس کو ترتیب دینا ہے. دس از کالڈ کٹس. سو کٹ اینڈ کٹس دیر از اے ڈفرنس ایز these terms are set on the floor or in the production of anything on electronic media. We will continue talking about the terms, and in the next session we will be talking about the programming area of broadcasting. Till then, Khuda Hafiz.